वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वफाकी काबीना के इजलास के खिताब कर रहे हैं। खलूस और नेक नीति से आप मैं समझता हूँ कि आप पांसा बदल दें। मैं इसको एक किस्म की वॉर कैबिनेट समझता हूँ, बिकॉज वी आर फाइटिंग अगेंस्ट पावर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन। ये जंग है इन तमाम मुश्किलात के ख़िलाफ़ जो कि पिछली हुकूमत ने इसमें बुरी तरह वो नाकाम रही। और मुझे उम्मीद है कि मुशावरत के अमल से और एक ऐसे अमल से जो कि एक कॉन्टिन्यूसली हम उसको जारी रखेंगे इस फोरम पर और दूसरे फोरम्स पर, एक बाहमी मुशावरत से जिस तरह काबीना तश्कील पाई है, गो कि उसमें 8-10 दिन लगे, कोई शक नहीं, हम पर तनकीद के निश्तर भी बरसाए गए, लेकिन फाइनली इट हैज़ कम ट्रू। और आज मैं समझता हूँ कि एक इंतहाई काबिल और तजर्बे और बहुत कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सपीरियंस एंड यूथ आज ये काबीना यहाँ पर मौजूद है। तो मैं समझता हूँ कि आपके सामने बड़े चैलेंजेस हैं। लोड शेडिंग का चैलेंज है। आज आप देखेंगे कि काबीना को ब्रीफिंग दी जाएगी लोड शेडिंग के ऊपर, जो ईंधन ना होने की क्या वजूहात हैं, चाहे वो गैस है, ऑयल है, इन तमाम चीज़ों के ऊपर आज आपको ब्रीफिंग मिलेंगी ताकि आपको सही हक़ाइक़ आपके सामने आएँ और फिर आप इज्तिमाई अज़ान को बुरे कार लाते हुए हम उसके ऊपर फ़ैसला करेंगे हमें क्या करना चाहिए, कौन से वो इक़दामात हैं जो इस कौम के बेहतरीन मफाद में होंगे। इसी तरह वफाक की जो चारों इकाइयाँ हैं और ख़ास तौर पर सूबा बलूचिस्तान, वहाँ पर क्या मसाइल हैं, क्या मुश्किलात हैं, हमें मैं समझता हूँ कि उनके ऊपर बड़ी भरपूर तवज्जो देनी होगी। उनके मसाइल को हल करने के लिए हमें अपना पूरा हमने जो कद जो है अपना ज़ोर पूरा इस्तेमाल करना होगा। और इसी तरीके से बाकी जो सूबों के जो मसाइल हैं वो भी हमें दर्द दिल के साथ उनके ऊपर तवज्जो देनी होगी, चाहे वो KPK है, चाहे वो सिंध है या पंजाब है। हमें यकीन माने ये एक चैलेंज भी है और अपॉर्चुनिटी भी है। ये चीनी कहावत है, wherever there is a challenge there is also an opportunity। तो इसमें कोई शक नहीं कि ये एक कोलिशन है, हर चीज़ है, लेकिन मेरा ईमान है कि अगर दर्द दिल के साथ, खलूस के साथ और एक कमिटमेंट के साथ हम काम करेंगे तो मुश्किलात आएंगी और दरिया नुमा मसाइल आएंगे, पहाड़ आएंगे, मगर आप उन पहाड़ों को भी सर कर सकेंगे, दरियाओं को भी अबूर कर सकेंगे अगर ये एक जज्बा दिलों में होगा कि नहीं, वी हैव टू टर्न द टाइड, वी हैव टू क्रिएट अ बेटर पाकिस्तान। मुश्किलात आएंगी, ईज़ियर सेड देन डन, लेकिन ये सब कुछ ये आपके ऊपर मुनहसर है किस तरह आप इंशाअल्लाह एक बाहमी मुशावरत और यगानगियत के साथ इस मामले को आगे लेके जा सकते हैं। यकीनन ये पाकिस्तान की एक पहली वो काबीना है जो एक झुर्रू की पैदावार हुकूमत को आइन और कानून के रास्ते हटाकर मार्ज़ वजूद में आई है। और मैं यहाँ पर ये अर्ज़ करूँगा कि ये मुल्क कर्ज़ों में डूबा हुआ है, लेकिन हमने इस डूबती हुई नाव को अब किनारे लगाना है। यकीनन हर तरफ मसाइल हैं, वसाइल को हमने ढूंढना है जो कि बड़े महदूद हैं और यकीनन मईशत की तबाहाली है, लेकिन हमें मफलूकुल हाली को हमें उससे इस मुल्क को बचाना है। और यकीनन दर्जनों कारखाने सिर्फ इसलिए बंद हैं कि उनके पास बिजली नहीं है, ईंधन नहीं है। हमें बरवक्त इक़दामात उठाने हैं। ये वो इश्यूज़ हैं जिनको हमें मिलकर हल करना है। सियासत हम इंशाअल्लाह करेंगे जब वक्त आएगा, इलेक्शन आएगा, तो सब ने अपने अपने मैनिफेस्टो और अपनी सोच और अपने
پروگرام کے مطابق عوام کے پاس جانا ہے. آج ہمیں ایک بطور ایک یکجاں دو قالب ہو کر ہمیں اس چیلنج کو ہمیں حل کرنا ہے، اس کا مقابلہ کرنا ہے. اس کے لیے جتنی بھی ہمیں قربانیاں دینی پڑیں وہ کم ہوں گی، اور ہمیں اتحاد قائم کرنا ہوگا، اتفاق قائم کرنا ہوگا. اس کے لیے قربانی دینی ہوگی. جو زہریلا پروپیگنڈا ہے اس کا فیکٹ بیس جواب دینا ہوگا، حقائق کی مدد سے، فیکٹس کی مدد سے، جھوٹ نہیں، اپنا فیکٹس کو ٹوسٹ کر کے نہیں، غلط بیانی کر کے نہیں، بالکل سچائی. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے سچائی بلاخر وہ جھوٹ کو وہ زمیں بوس کر دے گی. یقیناً مجھے اس کے اوپر کوئی مجھے شک نہیں ہے. اور محنت کر کے قوم کی ایک ایک پائی بچانی ہے. کرپشن جو پچھلے 3.5 پونے 4 سال میں جو کہ عروج پر تھی، اس کو ختم کرنا ہے. اپنا خون پسینہ اپنا بہانا ہے، اور قوم کی، اس غریب قوم کی جو کہ قرضوں کے اندر پھنس چکی ہے. ہمارے جو قوم کے بچے ہیں ان کا آخری بال بھی قرضوں میں جکڑا جا چکا ہے. اٹس مارٹگیجڈ. اس کو ہم نے اس انتہائی دردناک صورتحال کو سامنے رکھ کر ہم نے کام کرنا ہے. اور دیکھیں قومیں اپنا تاریخ جو عصر حاضر کی جو تاریخ ہے وہ آپ کے سامنے ہے. مجھے آپ کے جو علم اور دانش اور آپ کی جو نالج ہے اس کے اوپر کوئی اضافہ نہیں کرنا، لیکن صرف مثال عرض کرتا ہوں کہ جرمنی واز ریز ٹو دا گراؤنڈ ان سیکنڈ ورلڈ وار. جاپان کے ہیروشیما اور ناگاساکی میں جب بم برسائے گئے تو انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے اور ہر چیز زمیں بوس ہو گئی. لیکن پھر دیکھیے 60 سالوں میں کس طرح انہوں نے ترقی کی، محنت کی، اور انہوں نے اپنی شکست کو مسلسل محنت میں بدل دیا. دن رات محنت کی. شکست کو انہوں نے رونے دھونے میں نہیں تبدیل کیا. یقین کریں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کس طرح انہوں نے اینڈ دے باؤنس بیک. 60 سال کے اندر وہ پھر انہوں نے اوج سریا تک وہ پہنچ گئے، اور دنیا کی جو ترقی یافتہ ترین جو قومیں تھیں ان میں شمار ہونے لگا. جرمنی کو مارشل پلان ملا اور اس کے ذریعے ان کو امداد ملی. جاپان جو تھا اس کو انہوں نے کٹہرے میں کھڑا کر دیا، اور پھر نورمبرگ ٹرائلز ہوئے. کیا کچھ نہیں ہوا، مگر کس طرح انہوں نے دوبارہ اپنی قوموں کو دنیا کے آگے لے آئے. اور جرمنی کو دیکھیں 90 کی دہائی میں مشرقی جرمنی مغربی جرمنی کی جھولی میں اس طرح پکے ہوئے پھل کی طرح آ گرا کہ اس کی کوئی دنیا میں مثال نہیں ملتی. اور کتنی اس کی مخالفت تھی، خود یورپ میں اس کی مخالفت تھی. آپ جانتے ہیں کہ جرمنی اکٹھا ہو گیا تو وہ چیلنج کرے گا، یورپ کو چیلنج کرے گا اور دوسروں کو چیلنج کرے گا. تو وہ کیا بات تھی؟ ایک وہ مقناطیسی طاقت تھی، ترقی، خوشحالی اور شبانہ روز محنت کی، کہ جس نے ان قوموں کو دوبارہ نہ صرف ان کے پاؤں پہ کھڑا کیا بلکہ اقوام عالم میں انہوں نے اپنا سکہ بنوایا. میں لمبی بات نہیں کروں گا. ہمیں اپنا یہ مثال آپ کے سامنے ہے. قرآن کریم ہمیں اس کی جگہ جگہ ہدایت دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسوہ حسنہ ہے وہ ہمیں اس بارے میں جگہ جگہ ہمارے لیے مشعل رہا ہے. حضرت قائد اعظم کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ اٹ واز این امپاسبل ٹاسک. اور وہ جو کتاب ہے جناح پاکستان، وہ آپ سب نے پڑھی ہوگی، اسٹینلی والپورٹ کی. تو اس میں جو شروع کے جو اس کے جملے وہ یہ ہیں کہ یہ تاریخ میں، دنیا کی تاریخ میں پہلا ہوا، ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا کہ ملک ایک خطہ تقسیم ہو گیا. وہ کتاب آپ نے پڑھی ہے، مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہنا. تو دیز آر شائننگ ایگزامپلز ان فرنٹ آف اس. اور میں اپنے بزرگوں سے، اپنے نوجوانوں سے، یہاں پر سرکاری افسران بھی بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ کیا بیتی. آپ کے ساتھ تو جو کچھ ہوا وہ ہوا، وہ پوری قوم نے دیکھا، اور کس طرح آپ نے مقابلہ کیا اس کا. چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے، چاہے وہ JUI ہے، چاہے وہ ANP ہے، چاہے وہ مینگل گروپ ہے، چاہے وہ باپ پارٹی ہے، چاہے مسلم لیگ نون ہے، چاہے باقی جو ہمارے جو ساتھی یہاں پر موجود ہیں، چاہے وہ وطن پارٹی ہے. آپ سب نے مصیبتیں جھیلی ہیں اور بڑے مشکلات کا سامنا کیا. آپ کے یقین محکم سے
آپ کے ایک مستقل مزاجی سے، آپ کی محنت سے، آپ کی شاباش سے، آپ کی ان کو شیلٹر سے یہ حوصلہ پائیں گے انشاءاللہ. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ اپنا دن جو ہیں، دن رات جو ہے وہ بدل جائیں گے، اور پاکستان کے عوام جو ہیں وہ اس تکلیف اور دکھ کو آپ ان کے لیے خوشی، ان کی غمی کو خوشی میں بدلیں گے. لیکن یہ ایک میجک وینڈ سے نہیں ہوگا، کوئی جادو کی چھڑی، کوئی کام نہیں آئے گی. رب تعالیٰ کا بھی حکم ہے کہ محنت کرو، پھر مجھ سے میرے فضل کے لیے دعا مانگو، میرے آگے جھکو. یہ ہے وہ پرنسپل جو کہ اقوام عالم میں اور مسلم قوموں میں اچھی طرح جانا جاتا ہے. چھٹی کلاس کا بچہ بھی اس کو جانتا ہے. وہ قرآن کریم میں آپ نے واقعہ پڑھا ہوگا. 2 بھائی تھے، ایک کا بڑے زرخیز وہ اپنا ان کے تھے، وہ ان کے فارمز، تو ایک کا اپنا کہا، اس نے بڑا ناز کیا کہ میں نے بڑی محنت کی. دوسرے نے کہا کہ میں تو اللہ کا فضل تلاش کرتا ہوں. اس کا برباد ہو گیا جس کا ناز کرتا تھا اپنے تائیں کہ میں نے کیا، جو کہتا تھا کہ میں نے محنت کی ہے مگر فضل رب تعالیٰ نے مجھے دینا ہے، اس کے بغیر کچھ نہیں. تو یہ قرآن کریم میں اس کا یہ واقعہ درج ہے. ہم آپ سب نے بار بار پڑھا ہوگا، اور بے شمار اس طرح کی کہ اپنے آپ کو شائننگ ایگزامپل ملتی ہیں، چاہے وہ عصر حاضر کی ہیں یا قدیمی تاریخ کی ہیں، اس میں چلے جائیں. میں بات لمبی نہیں کرنا چاہتا، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت عزت سے نوازا ہے، بڑی اسٹرگل کے بعد. اور اس عزت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو مٹی کی طرح مٹی بنا دیں اور عوام کی خدمت میں جت جائیں. اور آپ پھر دیکھیں گے کہ کوئی دنیا کی طاقت آپ کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی، کوئی پہاڑ، کوئی سمندر آپ کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتا. اور اتفاق، اتحاد اور مشاورت اگر ہم کریں گے تو یقین کریں کہ بڑے سے بڑے معاملات بھی حل ہوں گے. تو آپ نے مجھے گائیڈ کرنا ہے. میں وزیر اعظم نہیں ہوں، یہ کرسی آپ کی ہے، یہ آپ کی اجتماعی، آپ کی دانش، اجتماعی اسٹرگل، اجتماعی کاوش اور قربانیوں کے نتیجے میں یہ آپ نے مجھے یہاں پر بٹھایا. تو میں آپ کی اس امانت کا میں امین ہوں، اور آپ نے مجھے گائیڈ کرنا ہے، آپ نے مجھے مشاورت کے ساتھ چلانا ہے. مجھے آپ نے مشورے بھی دینے ہیں، وہ اچھے بھی ہوں گے، تلخ بھی ہوں گے، لیکن ان کو ہم ساتھ لے کر چلیں گے، اور اس کو ہم اس کا جو کرکس ہے اس کو نچوڑ کو لے کے چلیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کامیابی آپ کے قدم چومے گی. ہم انشاءاللہ خدا داد ملک پاکستان کو حضرت قائد اعظم اور ان کے ساتھیوں نے، لاکھوں لوگوں نے جو قربانیاں دیں، اسٹرگل کی، اور خون کے دریا انہوں نے عبور کیے. آج میں بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ ان کی روحیں آج قبر میں تڑپ رہی ہوں گی کہ یہ وہ پاکستان نہیں جس کے لیے ہم نے قربانیاں دی تھیں. چاہے وہ پولیٹیشین ہیں، چاہے وہ بیوروکریٹس ہیں، یا وہ کسی بھی ادارے سے یا کسی بھی فیلڈ سے ان کا تعلق ہے، زندگی کے کسی بھی حصے سے ان کا تعلق ہے. ہمیں اس بات کا اچھی طرح احساس ہونا چاہیے کہ ہماری وہ آباء و اجداد جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی تھیں، ان کی روحیں آج قبروں میں سکون کے ساتھ نہیں ہیں. حضرت قائد اعظم کی روح بھی تڑپ رہی ہوگی کہ یہ وہ پاکستان تو نہیں تھا جس کے لیے میں نے یہ اتنی تاریخ چلائی اور اتنی قربانیاں دی گئیں. ان کی چھتری کے نیچے لاکھوں مسلمانوں نے قربانیاں دی، اور قرون اس قافلے کے لیے چلے. ہمارے پاس جو اللہ تعالیٰ نے جو قدرتی وسائل دیے ہیں، کل پرسوں میں گیا تھا بھاشا ڈیم، وہ پورا وہ جو روٹ ہے وہاں پر اگر ہم اپنا کیسکیڈنگ کرتے، وہاں پر ڈیمز بناتے، آج کسی آپ کو تھرمل پاور کی ضرورت نہیں تھی، شاید لگاتے، لیکن وہ بجلی اتنی سستی ہے، آپ کے وہاں پر ڈیمز آپ کے بنتے، وہاں پر آپ کو پھر فلیش فلڈنگ سے بھی آپ کی نجات حاصل ہوتی، آپ کو سیڈیمنٹیشن سے بھی نجات حاصل ہوتی. لیکن یہ اپنا بات ہے کنسرن کی، تکلیف کی، درد کی، اور اذہانوں کو جھنجھوڑنے کی. لہٰذا there is no point in crying over spilt milk. That's behind us. But what is important is that we must learn our lesson from our past mistakes. If we don't do that, then we are in trouble, in deep trouble. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ گزارشات تھیں جو میں درد دل کے ساتھ آپ کے سامنے میں آج پیش کرنا چاہتا تھا. اور آپ کو گزارش کرتا ہوں کہ یہ میں نہیں، آپ ہیں اس کے ذمہ دار، آپ کی یہ رسپانسبلٹی ہے. مجھے جس طرح آپ گائیڈ کریں گے ہم کریں گے، لیکن ایک ہی راستہ ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے. محنت، محنت اور محنت. میں کہتا ہوں کہ ایک ہی طریقہ ہے کہ اٹھو، مایوس مت ہو، اور مایوسی کو محنت میں بدل دو. اللہ تعالیٰ کرم کرے گا، حالات بدل دے گا.
یہ میرا ایمان ہے. آج اگر آپ چاہیں گے تو 75 سال کے پاکستان کے مشکلات, دکھوں اور دردوں کو آپ بدل دیں گے اپنا خوشیوں میں اور کامیابیوں میں اور عظمت میں. یہ ممکن ہے. اٹ از ڈیفیکلٹ بٹ ناٹ امپاسبل, ناٹ امپاسبل. میں ان الفاظ کے ساتھ آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, اور آخر میں یہ شعر مجھے کہنے دیجیے کہ میرے یہ دل کی آواز ہے اور آپ کے دل کی آواز ہے کہ خوشبوؤں کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے, خوشبوؤں کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے, اس نظام میں زر کو برباد ہونا چاہیے جو ماضی قریب میں ہوا ہے. ان اندھیروں میں بھی منزل تک پہنچ سکتے ہیں ہم. یہ اندھیرے ہیں نا جی, کہ بجلی نہیں ہے, اپنا تیل نہیں ہے, گیس نہیں ہے. ان اندھیروں میں بھی منزل تک پہنچ سکتے ہیں ہم. جگنوؤں کو راستہ تو یاد ہونا چاہیے. ان اندھیروں میں بھی منزل تک پہنچ سکتے ہیں ہم. جگنوؤں کو راستہ تو یاد ہونا چاہیے. اور خواہشوں کو خوبصورت شکل دینے کے لیے کہ ہم نے جاپان بننا ہے, ہم نے اپنے جرمنی بننا ہے, اور ہم نے دنیا کی بہترین قوم بننا ہے, تو اس کے لیے پھر قربانیاں دینی پڑیں گی. اگر عوام کو خوشحال کرنا ہے تو پھر ہمیں قربانی دینی پڑے گی. ایسے نہیں کہ ہم خواہش کریں کہ ہم اوج ثریا پر پہنچ جائیں اور قربانی نہ دیں, اثار سے کام نہ لیں. خواہشوں کو خوبصورت شکل دینے کے لیے خواہشوں کی قید سے آزاد ہونا چاہیے. خواہشوں کو خوبصورت شکل دینے کے لیے خواہشوں کی قید سے آزاد ہونا چاہیے. اور ظلم بچے جن رہا ہے کوچہ و بازار میں, عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے. آپ کا بہت شکریہ. آئی ایم ویری ویری گریٹفل.